वेलकम दोस्तों, हमारी इकोनॉमी सीरीज की आज दूसरी एपिसोड है। पहले में हमने जितना आसानी से एक्सप्लेन कर सकते थे फंक्शन ऑफ इकोनॉमी को करने की कोशिश की है। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है करंट भी, इससे पहले जो हिस्ट्री में बेतहाशा हम देखते हैं पाकिस्तान में, ये जो हमारा शॉर्ट फॉल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, इसके अलावा ये जो हमारा एक अनरेस्ट है ये बार बार आता रहा है। इसके जो पॉपुलर रीजंस हैं उनको जरा जज करते हैं। पहले नंबर पे अगर हम देखें दोस्तों तो करप्शन जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसा नारा है जो हर लीडर ने लगाया है। इसके अलावा वो खास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हों, वो डिक्टेटरशिप्स हों, वो किसी भी किस्म की गवर्नमेंट्स हों, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। इसके अलावा इनकॉम्पिटेंस हमारी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ में, हमारा जो एजुकेशन का बजट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक जो है वो इसका चर्चा तकरीबन तमाम जितने भी सोर्सेज हैं मीडिया के, या जितने भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, या जितने भी हमारे पास एनालिस्ट हैं वो इसको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो हमारे कैपिटलिस्ट जो बड़ी लॉट है, यानी जो बिग प्लेयर्स हैं, उनका एक मोनोपोली या उनकी मेल प्रैक्टिसेस या इस तरह की प्रैक्टिसेस जिससे वो कंसंट्रेट करते हैं वेल्थ को, और एक फेयर मार्केट क्रिएट नहीं होती, और उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी और इंटरेस्ट भी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पॉपुलर बिलीफ है, और हम किसी भी पॉपुलर बिलीफ से इख्तलाफ बिल्कुल नहीं करते। हम तो उसका एक काउंटर नैरेटिव देख एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ये इस पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका जो बेसिक कोर रीज़न है, तो हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस कर रहे हैं। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस इकोनॉमिकल डाउनफॉल में कोई रोल प्ले करती हैं। तो आए हम इसका जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें उसका एक एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जिसमें पीस हो, हार्मनी हो, यूनिटी हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, जहाँ पर कंपनीज, कॉरपोरेशन, सोसाइटी आपस में मर्ज हो। ये एक मशीन की तरह परफॉर्म करती है जिसमें तमाम लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस को बनाने की तरफ होता है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। जबकि उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे पास दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें अलहदा करने के लिए या हमें हेट पैदा करने के लिए या डिस्टेंस पैदा करने के लिए वो ना हो। खा वो हमारा कल्चरल डिफरेंस हो, हमारा एथनिक डिफरेंस हो, हमारा सेक्टेरियन डिफरेंस हो, इसके अलावा हमारे बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हों। और हमारे यहाँ इन चीज़ों को बड़ा ईजीली, क्योंकि ये एक ऐसे सेंसिटिव, हमारे इमोशनल, हमारी कुछ इन चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट होती है कि इनको बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रीवेट किया जाता है, और जिससे हमारे अंदर एक सोसाइटी के अंदर एक कल्चर ही जो है वो पैदा नहीं होता जिसमें हम एक दूसरे के साथ एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें। तो ये भी एक रीज़न समझा जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ हमें एक राइट एटीट्यूड, ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर लोगों के एस्पिरेशंस हों, इंस्पिरेशंस हों, जिसमें लोग पैसा, वेल्थ कमाना चाहते हैं, जिसमें लोग एक बेहतर लाइफ जो है, एक बेहतर प्रॉस्परस लाइफ जो है वो गुजारना चाहते हैं, जिसके लिए वो एफर्ट्स करते हैं। इसमें हम ग्लोरीफाई करते हैं ऐसे लोगों को जिनकी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं और अपनी जो कंपनीज हैं उनमें प्राइड लेते हैं। वो हमारी सिटी से बिलोंग करे, वो हमारे स्टेट से, हमारी पूरी कंट्री से। तो हम हमेशा एक इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर करने के लिए एक सेल्फलेस बिहेवियर अपनाते हैं जिसमें सेल्फिशनेस नहीं होती। यहाँ पर जब आप देखेंगे पाकिस्तान में और खुसूसन इस पूरे खित्ते में, तो हमारे अपने खानदानों से लेके ओवरऑल एक लेग पुलिंग का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा है, और हमारे एक जो इनसिक्योरिटी है कि हमारी वेल्थ कोई और ना ले ले। जिस तरीके से यहाँ पर आप बहुत छोटे पैमाने पे अगर देखें तो एक मैकेनिक का जब स्टूडेंट उससे वो काम सीखने आता है, बाइक को रिपेयर करने का, गाड़ी को रिपेयर करने का, तो वो अगर आप यहाँ पर एक बाकायदा कल्चर देखें तो 3-4 साल जो है वो बड़े बेसिक्स, उसको सिर्फ 1-2 नट्स खोलने सिखाता है वो, ताकि वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना वो चीज़ लर्न करे और कहीं वो उसकी स्पेस ना ले ले। इसी तरीके से फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे अंदर की जो इनसिक्योर बिहेवियर है ये बाकायदा हमारा शो करता है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म करना है। जितने ज़्यादा स्किलफुल और जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग होंगे उतना इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होगा। जितना हमारे पास पैसा या वेल्थ या किसी भी फॉर्म में वैल्यूएबल आइटम्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, उतने ही वो सोसाइटी में सबके पास जो है वो अवेलेबल
اویلیبل ہوں گے. تو ہم لوگ اسی طرح ایک سیلف سینٹرڈ سوسائٹی بن جاتے ہیں جس میں ہمارا کمپٹیشن جو ہے وہ ہیلدی نہیں, وہ ہماری کمپیٹیٹیو سینس جو ہے وہ ایز اے ٹیم یا ایز اے گروپ نہیں بلکہ آن آر پرسنل بیسز ہوتی ہے, جس کو آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا جتنا بھی کانٹینٹ زیادہ دیکھا جاتا ہے, بچے جو دیکھتے ہیں, ینگ جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں وہ دیکھتے ہیں, یہ جو نئے گریجویٹس ہوتے ہیں تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی کمپنیز بنائیں اور وہ آپ جو ہیں وہ اپنے مالک خود بنیں, اور ایک قسم کا ڈی مورلائز کیا جاتا ہے ایک ایگزسٹنگ انٹرپرائزز کو اور ایز اے نیگیٹو پورٹری کیا جاتا ہے کمپنیز کو, جاب کو, جبکہ دنیا میں لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کسی کمپنی کا نام بننے سے یا اس کا بڑا ہونے سے, کیونکہ دے بلیو کہ یہ علیحدہ اینٹی ہے, اس کلچر کو سمجھتے ہیں وہ. اس کو آپ دیکھیں جس طریقے سے وہاں پر جرمنی کیسے ان کی پرائڈ ہے مرسیڈیز میں, جن کنٹریز کو لوگ نہیں جانتے ان کے برانڈ جو ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ لوگ اپنے برانڈ سے پہچانے جاتے ہیں اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ پروڈکٹس بنائی ہیں, وہ خواہ پرائیویٹ اداروں نے بنائی ہیں, گورنمنٹ نے, جبکہ ہمارے اندر یہ سینس آف جو یونٹی ہے اور ہمارا جو کام کرنا ہے ان فارم آف گروپ, یہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس طرح ہم کلیکٹیو ایفرٹ سے محروم رہتے ہیں اور اس طرح ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے دنیا سے, اور ہمیشہ ہی ہمارے ہاں ہر انسان جو ہے وہ جاب کو ایک بہت زیادہ نیگیٹو اور بہت زیادہ مظلوم قسم کی جو ہے نا وہ چیز دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. دوستو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پریکٹسز ہیں ان سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نیشنلزم بھی کوئی نہیں. نیشنلزم جو ہے وہ ایک ایسا بلیف ہے جب کسی نیشن کے اندر آ جائے تو ان کی جو پریکٹسز ہیں اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جس طریقے سے لوگ گن پھینکتے ہیں گاڑی سے باہر یا اسپٹ کرتے ہیں لوگ یا کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو جتنے کالم, جتنی ویڈیو, جتنے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ کہیں پر بھی دنیا میں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کنٹرول نہیں ہوتا. اور آپ لوگ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں, جاہل ہیں, ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ بیسیکلی شو ریفلیکٹ یہ کرتا ہے کہ ان کے اندر سینس آف بلونگنگ نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اگر وہ ذہنی طور پہ پاگل ہے یا اگر وہ جاہل ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی ویسے ہی تھوکے گا, وہاں پر بھی گن پھینکے گا, لیکن وہی لوگ اپنے گھر میں جو ہے وہ بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں, لیکن اگر وہ اسٹریٹ میں ہوں گے, روڈ پہ ہوں گے, تو وہ اس جگہ کو خراب کرنے میں کوئی حال محسوس نہیں کرتے, بیکاز اس کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اندر یہ جو ایک جو نیشنلزم ہے یہ بہت زیادہ جلدی سے فارن ایکسچینج ریزرو سے بھی زیادہ جلدی ڈپلیٹ ہو رہا ہے. تو دوستو جس طرح کا ہمارا کلچر ہے, جتنا ہمارا نیشنلزم کمزور ہوتا جا رہا ہے, ایک سینس آف نیشنل پرائڈ کمزور ہوتی جا رہی ہے, اسی طریقے سے ہماری مورالٹی بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو گئی ہے. ہم لوگ ہمیشہ ایکسکیوز تو دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم لوگوں کے یہ کرنٹ سچویشن ہے, لیکن اگر ہم اپنے بزنس اوور آل جو عام آدمی بڑے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کرتا ہے ان کے اندر جو پریکٹس ہو رہی ہیں اس کو دیکھیں, تو جس طریقے سے آپ ٹیکس ایویژن کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس پاکستان میں رجسٹرڈ کتنے ہیں. پاکستان میں ٹیکس پیئرز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ حیرت سے جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں گے کہ پاکستان کی آبادی کے کتنے % لوگ جو ہیں وہ ہمارے ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں فار دیئر بزنسز, کتنے رجسٹرڈ بزنسز. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی, دوسرا آپ کی جی ڈی پی کا صحیح تخمینہ نہیں لگ سکتا. ایک انفارمل اکانومی بن جاتی ہے جس کے اندر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی سیل پرچیز دراصل ہو کتنی رہی ہے. اور یہ انفارمل اکانومی جو ہے اس کا حجم نہ پتا ہونے کی وجہ سے آپ بظاہر ایک بہت کمزور اکانومی نظر آتے ہیں, اور اس سے انویسٹر جو ہیں, جن لوگوں نے اس چیز کو جج کر کے کسی اکانومی کا پارٹ بننا ہوتا ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, اپنی پروڈکٹ لے کے آنی ہوتی ہے. جس طریقے سے سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ آئی فون اگر آپ پاکستان میں دیکھیں ایپل, تو وہ اتنا زیادہ ہے لیکن وہ سارا سمگل ہو کے آ رہا ہے. صرف آئی فون کی سمگلنگ جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ, اور تمام فونز کی اس کے ساتھ باقی تھوڑے فون ہی یا تھوڑی کمپنیز ہی ایڈ ہوتی ہیں, وہ $1 بلین تک ہے. تو آپ دیکھیں ہم کتنے کرائسس میں اور $1 بلین کی کیا ویلیو, اور ہماری سمگلنگ میں صرف ایک فون جو ہے وہ کتنا رول پلے کر رہا ہے. اور وہ چونکہ یہ ریکارڈڈ سیلز نہیں ہے تو کمپنیز کبھی بھی انکریج نہیں ہوتی ہیں جب ان کے پاس ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر آپریٹ کریں, اپنے سٹورز بنائیں. اور یہ ہمیں بہت برے طریقے سے ہرٹ کرتا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں ریکارڈ ہوں گی تو لوگ پیسہ لے کے آئیں گے, اور وہ پیسہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے, اس سے ہمارے اسکل امپروو ہونے, ہمارے یہاں کمپٹیشن بہتر ہونا ہے, اور ایک یہاں پر ہی کلچر امپروو ہوگا. لیکن ہم لوگوں کا وہی لیک آف نالج جو ہے وہ پھر یہاں ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. اسمگلنگ جو میں نے بھی بتایا, اسمگلنگ پاکستان میں ایک سمپل ایگزامپل اگر آپ کو دوں, ہم کرپشن کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں اور اس سے بری چیز واقعی کوئی نہیں ہے, خصوصاً جو گورنمنٹ کے ادارے, اس کے علاوہ جو ہمارے جو باقی ادارے ہیں, ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں, تمام قسم کے جو ہمارے پاکستان میں انفلوئنشل جو ادارے ہیں جو بھی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ جو جتنی بھی کرپشن کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک دکان اگر آپ کھوکا دیکھتے ہیں, چھوٹا سا دکان دیکھتے ہیں جہاں سے آپ سگریٹ لیتے ہیں, لائٹر لیتے ہیں, تو دوستوں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو امپورٹڈ سگریٹس ہیں پاکستان میں وہ سب سے زیادہ کامن ہے. آپ ان کی اگر سیل دیکھیں تو اگر 10 ڈبیاں
کوئی بھی سیل کر رہا ہے اور وہ پیکٹ اگر 500 روپے کا ہے, جو کہ کوئی پیکٹ بھی امپورٹڈ اب اتنے کا نہیں رہا, تو وہ 5000 کا ایک جو ہے وہ آؤٹر یعنی 10 ڈبیوں کا وہ پیکٹ جو ہے وہ سیل کرتا. تو وہ اگر آپ 30 دن وہ کرتا رہے تو 1.5 لاکھ روپے کی وہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے, اور 1.5 لاکھ وہ ڈالرز میں کنورٹ ہو کے باہر جا رہا ہے. اتنا نقصان آپ کو کوئی بہت بڑا افسر بھی منتھلی بیسس پہ ریگولر نہیں بھی پہنچا رہا ہوتا, اور وہ جو روپیوں میں نقصان ہوتا ہے دیٹ از وے لیس ڈینجرس ٹو دا اکانومی, جو آپ کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے وداؤٹ اینی ریکارڈ اور وداؤٹ اینی ٹیکس, جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ہمارے تمام تر جو اکنامک ہمارا اسٹرکچر ہے اس کے لیے بہت ہی ڈیزاسٹرس ہے. دوستوں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی میں جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ریئلٹی سے زیادہ ایسے سلوگنز پہ اور ایسی چیزوں پہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل انبلیویبل اور بالکل امپاسبل چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں روٹی کپڑا مکان, یا ہم دیکھتے ہیں کہ گھر آپ کے لنگر خانے یا صحت کارڈ, یا بہت ساری ایسی چیزیں. ایک آلریڈی بڑی ہی انڈر سٹریس اکانومی میں آپ اس طرح کے وعدے لوگوں سے کریں اور اس سے ان سے ووٹ لیں ایسے وعدوں سے, تو آپ کو پھر آپ کبھی بھی چیریٹی جو ہے وہ قرضہ لے کے کریں گے تو آپ یقیناً جو ہے وہ بہت ہی خود دعوت دیں گے اپنے ڈاؤن فال کو اور اپنے ایک جو ہے نا وہ بہت زبردست قسم کے ٹرموائل کو. اور دنیا آپ کو لون کر رہی ہے یا آپ کے ساتھ بزنس کر رہی ہے وہ بھی آپ سے ریلیکٹنٹ ہو جائے گی کہ یہ جو پیسہ لیتے ہیں یا یہ جو ان کے پاس ان کا جو اکنامیکل سائیکل ہے یہ بڑا ہی عجیب پاپولزم پہ بیسڈ ہے. یعنی کہ آپ ایسے نیریٹو کے اوپر گورنمنٹس بنائیں جس میں آپ عوام کو صرف ووٹ کی لالچ میں یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے, جبکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آپ صرف ریڑیاں جو روڈوں پہ کھڑی ہیں وہ گن لیں تو وہ کتنا بڑا کرائم ہے کہ اگر وہی پروڈکٹ کوئی دکان میں بیٹھا بیچ رہا ہے جس کے اوپر ٹیکس بھی لگ رہا ہے اور جس کے اوپر رینٹ بھی لگ رہا ہے, وہ کیسے کمپیٹ کر سکے گا؟ اور جب کمپٹیشن نہیں ہوئے گا تو اکانومی چل ہی نہیں سکتی. آپ ان کی یونین دیکھ لیں کیسے وہ لوگ, آپ اسی کے علاوہ جتنا بھی نان رجسٹرڈ بزنس ہے اس کو ساری سپورٹ گورنمنٹ اداروں کی حاصل ہوتی ہے اور وہ ہم لوگ ہی ہیں سارے. اسی طریقے سے ہر پرائیویٹ بڑے بزنس کی جو یونٹی ہے, جو یونینز ہیں, وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں اور وہ گورنمنٹ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں. اگر آپ ان کو ریگولیٹ کرنے لگتے ہیں تو ان کے جو پروٹیسٹ ہیں, جو ان کی ہڑتالیں ہیں, وہ ایک بڑا پولیٹیکل لاس نظر آنے لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو پریکٹسز ہیں یہ چل ہی نہیں سکتی اس اکانومی میں. اس طریقے سے آپ خود بخود اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو یہ جو ہماری ایک بالکل ویک سینس ہے, ہمارے جو مورلز ہیں وہ بالکل غلط ہیں. یعنی کہ ہم سٹاکنگ کو, جو پاکستان میں سب سے زیادہ کیا جانے والا بزنس ہے, ہم اسمگلنگ کو, ہم نان رجسٹریشن کو, ٹیکس ایویژن کو ہم سمجھتے ہیں بہت زبردست چیز ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم اتنا نقصان پہنچا کے رہتے ہیں اپنی اکانومی کو. ہمارا کوئی جو بزنس ہے وہ پروڈکٹیو ہی نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی انڈسٹری اچھی بھی چل رہی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی انفلوئنس کو پھر پرچیز کر لیتی ہے, وہ پولیٹیکل ہو, وہ کسی ادارے سے ہو, اس کے ساتھ پھر وہ اپنے کمپٹیشن کو ڈسٹروائے کرتی ہے اور وہ ایسی پروڈکٹ بناتی ہے جو لوکلی یوز ہو سکتی ہے, وہ امپورٹ ہونے کے قابل کبھی بھی نہیں ہوتی, اور وہ جو ویلتھ کنسنٹریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو وہ باہر لے جاتی ہے, وہ دوبارہ سے ہم پہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے کی فیکٹرز ہیں, اگر ہم سب اس پہ فوکس کریں, ہمارا میڈیا بھی, ہمارا جو فوکس ہے, جو ہمارا اٹینشن ہے, وہ ان سمپل چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے اگر ریڈیکیٹ کریں, ہم اپنی اسمگلنگ کو, اپنی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لیں, تو یہ بڑا آسان ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پروگریس کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بضد ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی اپنا ولن ڈھونڈنا ہے, کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تلاش کرنا ہے ہارڈ ورک کو یا ایک فیئر پلے کو یا اپنے کنسنٹریشن آف ویلتھ کو کسی طریقے سے سنبھال کے رکھنے کے لیے. تو ہم کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اور اس سے اوور آل اکنامیکل سائیکل ہمارا خراب ہوتا ہے, جو کہ بیسیکلی ہمارے ہی لیے غلط ہوتا ہے. لیکن ہمیں کیونکہ اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے, ہم وہ غلطی ایسی بار بار کرنے پر مجبور ہیں, پرانی سوچ ہے ہماری, تو اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو دوستوں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں بڑے آسان الفاظ میں کہ پاکستان کی اکانومی میں جتنے پرابلمز آپ کو بتائے گئے ہیں اس میں ہماری لا لیسنس جو ہے, جو ہماری انٹالرنس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک بہت زیادہ اکٹھے ہو جانا ہے کسی بھی ایسی چیز پہ جو ہمیں پیس کو خراب کرتی ہے, جو ہمارے اندر اختلاف پیدا کرتی ہے, کسی اچھی پروڈکٹ یا سروس کو بنانے میں ناکام ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہی کریٹ نہیں ہوتا, اس کی بیکنگ بھی کوئی نہیں ہے. جو بھی تھوڑے سے ڈریون ہوتے ہیں, جو تھوڑے سے لوگ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ٹو کریٹ سم تھنگ یونیک اور اس کی کوالٹی کے اوپر کام کرنے لگتے ہیں, تو ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ, بلکہ اس سوسائٹی میں ان کو کھینچا جاتا ہے کہ آپ جو ہے
نا وہ لالچی ہو گئے ہیں، ایک دن مر جانا ہے، اس طرح کی جو ہے نا وہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے جس سے ہم باقاعدہ گروتھ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ دوسرے نمبر پہ دوستو، کوئی بھی نعرہ، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی آپ کے ساتھ جو مرضی ہم کر لیں، جتنے مرضی تجربے کر لیں، جتنے مرضی لوگوں کے پیچھے لگ جائیں، ایز لانگ ایز ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے اور ہم باقاعدہ جو یہ ہمارے پرابلمز ہیں اس کو ایک ایک کر کے ہائی لائٹ کر کے ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے، ہمارا کوئی حل نہیں ہے، کوئی مسائل جو ہے وہ ہمارے حالات نہیں بہتر کر سکتا۔ اکانومی کا ایک سائیکل ہے، آپ کی تمام تر جو ترقی ہے اس کا انحصار آپ کی کوالٹی آف پروڈکٹ یا سروس پہ ہے، آپ کتنے زیادہ قابل ہیں، آپ کتنے زیادہ ضروری ہیں کسی کے لیے، اور آپ کی جو اہمیت ہے وہ صرف اس چیز سے ہے کہ آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں کسی کو بھی دنیا میں ان ایکسچینج فور۔ آپ ان سے کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں یا آپ ان سے ڈالر لیتے ہیں یا آپ ان سے گولڈ لیتے ہیں تو آپ کو یوزفل ہونا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ہم پاکستان جب دنیا سے کوئی پروڈکٹ لیتا ہے تو اس کے اگینسٹ جب دنیا ہمیں دیکھتی ہے تو ہمارے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ دے سکتے ہیں تو وہ ایک انقلاب کا جذبہ ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے جو ہر چھٹے مہینے میں جاگ جاتا ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں بہت زیادہ، جو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ان کو جابز نہیں ملی، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہماری سوشل سائنسز، جینڈر سائنسز، یہ آپ دیکھیں جس سائیکالوجی، اس طرح کی ڈگری، سافٹ ڈگریز لوگوں نے کی ہوئی ہیں جس کی انڈسٹری جو ہے یہاں کے بہت اچھے ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کسی بھی اسکل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہے، جو اس میں ایکسپرٹس ہیں۔ انٹریکشن کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، جس طرح پہلے ہمارے پاس کئی آرٹس تھے، جس طرح ہماری قوالی تھی، یا ہمارے پاس ہاکی میں ہم سپورٹس تھے، ہمارے پاس اسکواش تھی، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں ہم ڈومینیٹ کرتے تھے تو دنیا ہماری طرف راغب ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیزیبلٹیز یا پروبیبلٹیز بنا لیتے ہیں۔ تو ہم آہستہ آہستہ ہر چیز میں ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں کسی انٹرسٹ کی بیس پہ۔ کرکٹ آج ہم واحد ہمارا ایکسپورٹ بچ گیا، وہ بھی کلچر کی وجہ سے۔ یہی جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے، اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اے، چائنا، بہت سارے ملک کرکٹ میں بہت ساری کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان سے 100 ٹائمز بڑی اکانومیز ہے، لیکن کلچر جو ہے چونکہ ہم گھروں سے شروع ہوتے ہیں، گلی محلوں سے اور گراؤنڈز میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے پھر آگے جاتے ہیں، تو ہمارا وہ کلچر ہی ہماری کرکٹ کی سروائیول کی وجہ ہے۔ اور ہاکی آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ان کی نظر نہیں آتی، وہ اسی طریقے سے پیچھے چلے گئی ہے۔ ایسے ہی آپ جرمنی کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، وہ تو دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد اس وقت سب سے زیادہ پراسپر کر چکی ہیں، اس وقت دنیا کی سب سے ورسٹ اکانومیز بننے کے بعد۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایک کلچر تھا، انٹیگریٹی تھی، سیلف ریزیلینس تھی، ایک ان کے اندر ایسپریشن تھی، ایک ان کو پتا تھا کہ اگر ہم محنت کریں گے، اس طریقے سے کریں گے تو وہ دوبارہ سے ہم رائز کر جائیں گے، اور انہوں نے اسی میتھڈز کو اپلائی کیا اور وہ دوبارہ گرو کر گئے، اور آج وہ اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جاپان پہچانا جاتا ہے، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی کوالٹی آف پروڈکٹ کی وجہ سے، جرمنی اپنی کاز کی وجہ سے، اپنی انڈسٹری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی لیڈر ان کا ایسا نہیں ہے، کوئی بہت اچھا بیہیویئر یا بڑا زبردست نام یا کچھ بھی ایسا اس نے کیا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف چلے گئے ہیں، بلکہ لیڈرشپ کی وجہ سے وہ اس طرح کے لیڈر جس طرح ہٹلر تھے، موسولینی تھے، لینن تھے، جنہوں نے پاپولسٹ نعرے لگائے اسی طرح کے کہ سب کو جی پیسے دے دیں گے، گھر دے دیں گے، اور دنیا جو ہے وہ ہمارا لوٹ کے، دنیا بھی ہمیں لوٹ کے کھا رہی ہے، یہاں بھی ہمیں امیر لوٹ کے کھا گئے۔ انہوں نے یہ جو ہولوکاسٹ تھا وہ بھی اسی بنیاد پہ کیا کہ یہودی جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کر گئے، کنسنٹریٹ کر گئے سارا پیسہ، اور یہ جو ساری ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کے نتائج آپ دیکھیں کیا نکلے۔ یہ ایک بیسک سسٹم ہے، ایک مشین کی طرح اس نے چلنا ہے۔ یہ سارا کچھ ایک آپ ماحول بنا دیتے ہیں، ماحول بنانے کے بعد آپ اس کے اندر ایک لوگوں کو سکلفل ہونے کے لیے ایک انوائرمنٹ دے دیتے ہیں، فری مارکیٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ پیسے کی سرکولیشن کو یقینی بناتے ہیں جس میں بائر بھی موجود ہو، پروڈکٹ بھی بنتی رہے، وہ پروڈکشن بھی بڑھتی رہے۔ اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس کا تخمینہ لگانے کے لیے آپ کو ٹیکسیشن کا نظام، رجسٹریشن کا نظام بہتر کرنا ہوتا ہے، اس سے آپ انویسٹر جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں، ساتھ اپنے کلچر کو، اپنی چیزوں کو بھی آپ نے اس کے ارد گرد ریوالو کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی جو ہے وہ اکانومی امپروو کر جاتی ہے۔ اس کا گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاپولر بلیفس ہیں اس چیز سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، اور ہم پاکستان اس وقت وہ کنٹری ہیں، بالکل ایک لائن میں اگر بتائیں تو اگر آپ کسی انسان کو کریڈٹ کارڈ دے دیں، اس کو اے سی میں بھی بیٹھنا ہے، اس کو موبائل بھی اچھا یوز کرنا ہے، اس کو گاڑی بھی اچھی چلانی ہے، اس کو پیٹرول بھی یوز کرنا ہے، اس کو ہر وہ چیز یوز کرنی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور اس نے وہ کریڈٹ کارڈ سے لے لینی ہے، کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے اس کے اگینسٹ خود کوئی نہ سروس ہے، نہ پروڈکٹ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو وہ اور دے سکے، تو اس کو لون ہی لے کے دینا پڑے گا، اور اس نے رہنا بھی اچھے سٹینڈرڈز میں، اور اس نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری بائکس، گاڑیاں، روڈز بھرے ہوئے ہیں، آپ کسی کو روک کے پوچھیں آپ کہاں جا رہے ہیں، سارے ایسے گھوم رہے ہیں، اور وہ جو پیٹرول ہے ہم وہ فورن ایکسچینج ریزروز اپنے جو ہیں وہ ڈپلیٹ کر کے لیتے ہیں
اور اس کا ہم یوزیج ہمارا یہ ہے، اور کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے سوائے کوئی ایسی پروڈکٹ کے یا ایسی سروس کے جو ہم ان کو دے سکیں جن سے ہم لے رہے ہیں، جو اس کو ہمارا بیلنس کرے، جس کو آپ بولتے ہیں کہ آپ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، آپ زیادہ لے رہے ہیں اور کم دے پا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، وہ پاپولیشن کا ایک جو ایکسپلوژن ہے، ہر سال 55 لاکھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو انہی پہ وہ پورا ہونے لگ جائے گا، تھوڑے سے بعد رائس بھی آپ نہیں دے سکیں گے، تو آپ کو اپنا اسکل کوئی نہ کوئی بڑھانا پڑنا، ورنہ یہ تو ڈیسٹنی ہے ہماری، اس سے کوئی بندہ نہیں ہمیں بچا سکتا، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی کام کا کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی بھی ہماری طرف کبھی بھی راغب نہیں ہوگا۔ تو جاتے جاتے وہی شعر کہ میں کسی کام کا نہیں، ورنہ وہ کسی کام سے ہی چلے آتے، تو دنیا ہمارے پاس تب ہی آئے گی جب ہم کسی کام کے ہوں گے۔ اور ملٹری جو ہماری ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ وہ زبردستی یا بہت زیادہ انفلوئنس کر کے، یا پتہ نہیں پاکستان میں کس قسم کا ماحول ہے، دنیا بھی ایسے سمجھتی ہے، ان کی ویلیو صرف ان کی اس لیے ہے کہ وہ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ساتھ دنیا کا کوئی انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اپنے فرنٹس پہ پرفارم کر رہا ہے، اور پاکستان ایک یقیناً نیوکلیر پاور بھی ہے، آپ رینکنگ میں بھی دیکھ لیں گے، اور ہم کوئی اتنا امیر ملک نہیں ہے کہ ہمارے جو پوٹینشیل ہے، جو ہمارا بجٹ ہے، وہ ہمارے بجٹ کے حساب سے تو ملٹری کو ایک خاصا اچھا اس کا شیئر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی پرفارمنس بھی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی نہ کوئی وہاں پر انٹرسٹ ہوتا ہے، اور انہی سے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، اور جس وقت ہم باقی ادارے بھی امپروو کر دیں گے تو یقیناً ہمارا بھی کوئی نہ کوئی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ ویلیو ہمیشہ آپ کی پرفارمنس پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری ہیلتھ سائنسز تھی کسی دور میں، آج تک ہمارے ڈاکٹرز کسی حد تک ویل ریپیوٹیڈ ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنی اسکل بڑھاتے جائیں گے تو دنیا کے لیے ہم بھی توجہ کا مرکز بنتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔